अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रवां हफ्ते मशरक़ वस्ता के हवाले से अच्छी खबरें ही रहीं। एक तरफ हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में कतर और पाकिस्तान की मेज़बानी में जिस तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 47 साल बाद हुए, इसी तरह से अब वो जो तकनीकी ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं जिन्होंने इस मुज़ाकरात का अमल जो मुफ़ाहमती याददाश्त है जिसे इस्लामाबाद एग्रीमेंट कहते हैं उसके बाद जारी रहेगा। हतमी मुआहदे होने तक काबिल अज़ वक्त है कुछ भी कहना, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो जो बड़े बड़े बुर्ज हैं वहाँ उनको एक तरह से अबूर तो कर लिया गया है। फिर इसी हफ्ते हमने ये भी देखा कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी सदर, काबीना के मेंबरान से पाकिस्तान आमद के मौके पर हुई। ये भी एक इंतहाई अहम दौरा था। तो अब जो ये मशरक़ वस्ता के हवाले से एक प्रोग्रेस है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं जावेद हुसैन एम्बेसडर और डॉक्टर हुमा बकाई माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। एम्बेसडर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब तक जो होने वाली प्रोग्रेस है, खुसूसन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत, उसके बाद ईरान और अमेरिका के बाज़ाब्ता और बराह रास्त एक तरह से जो मुलाकात है स्विट्ज़रलैंड में, इस सब को देखते हुए आप समझते हैं, क्योंकि बाकर कालिबाफ ने तो ये कहा है कि ईरान एक तरह से अमेरिका की शिकस्त हुई है और ये ईरान के लिए हौसला अफजा है। सो आप समझते हैं कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि ईरान अपने तमाम तर जो मसाइल हैं और जो बड़े जिसे कहते हैं तस्फिया तलब मसाइल भी हैं, कई अरसों से वो सैंक्शंस के अंडर हैं, ये वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर सही डिप्लोमेसी हो, सही तौर से वो आगे बढ़ें तो वो अपने मफाद के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट जो लास्ट मंडे को इशू हुई, वो अमन की फतह है, वो किसी की शिकस्त नहीं है और अमन की फतह है। और इसमें दोनों ईरान और अमेरिका दोनों के मफाद जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक के मफाद भी जुड़े हुए हैं। तो यमन से सबको फ़ायदा होने की तवक्को होनी चाहिए, सियासी लिहाज से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तिजारती और इक़्तिसादी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से ये जो डेवलपमेंट है कि ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, खित्ते के ममालिक के लिए और इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी खुशाइंद डेवलपमेंट है। इसमें पाकिस्तान ने जो अहम रोल प्ले किया है वो भी काबिल तहसीन है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बिटरनेस है उसके मुझे बखूबी अंदाज़ा है, और जो इस साल जो हमले हुए हैं ईरान पे अमेरिका और इसराइल की तरफ से, उसमें वो बिटरनेस का में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। तो इन हालात में पाकिस्तान ने जिस तरह कोशिश करके उनके दरमियान पहले सीज़ फायर करवाई और फिर ऐसी नेगोशिएशन का आगाज़ हुआ जिसका अल्टीमेटली 17-18 जून को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दस्तखत हुए। तो ये एक मामूली कोई चीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से ये एक खुशहाइन डेवलपमेंट थी। और मैं ये नहीं समझता कि इसमें हमें कहना चाहिए कि किसी को शिकस्त है या किसी को पता है। ईरान ऑफ कोर्स हैज गेन्ड अ लॉट इन दिस वे कि ना सिर्फ लड़ाई रुक गई है जिससे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी नुकसान पहुंच रहा था, उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर अमेरिका ने, आपने जैसे देखा है, उन्होंने एक जनरल लाइसेंस इशू करके उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इशू कर दी फॉर 60 डेज। हाँ, 60 डेज के लिए क्यूबा और यूक्रेन पे ईरानी ऑयल एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी है, बाकी सब से लिफ्ट कर ली गई है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि अमन के अलावा पाकिस्तान को तो डायरेक्टली फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान जो ऑयल पहले ईरान से किसी ज़माने में ख़रीदा करता था वो दोबारा ख़रीदा जा सकता है। अच्छा। और इन ड्यू कोर्स मेरा ख्याल में हम ईरान से अपना जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसको भी आगे बढ़ाने में ओके मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं जो वर्कआउट होनी है। लेकिन डॉक्टर हुमा बकाई, आपको इसमें शरीक करते हुए जेडी वैंस ने कहा कि एक नए मशरक़ वस्ता की जिसे कहते हैं बुनियाद रखी जा रही है। अब जो ये नया आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, एक तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कतर भी कह रहा है कि नई होने को जारी है जिसमें ईरान के साथ मिल करके ये किया जाएगा। लेकिन इफ़ यू लुक एट द मिडल ईस्ट, आप समझती हैं कि इस नए मशरक़ वस्ता में अमरीकन इजारादारी कह लें या डोमिनेंस कह लें, वो उसी तरह से बरकरार रहेगी जैसे
प्री वॉर थी? मेरा ख्याल है कि नहीं, चाहे गल्फ स्टेट्स हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, वो ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स की तरफ देख रहे हैं। Okay. ये नहीं है कि वो अमेरिका से नाराज हैं, लेकिन वो अब और ऑप्शंस को ऑन द टेबल रखना चाहते हैं और अपने लिए चॉइसेस क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब पहली दफ़ा नेगोशिएशंस पे हमला हुआ था तो सऊदी अरब ने अपना हिस्सा बनाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ एक सिक्योरिटी अलाइनमेंट में रहा है, सही, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया सऊदी अरेबिया में। अब आपको पता चल रहा है कि शायद कतर भी इसके बारे में सोच रहा है। फिर जब ये स्विट्जरलैंड में बड़ी अहम मीटिंग हो रही थी तो उसके पैरेलल आपको पता है कि इजिप्ट में R4 की मीटिंग थी। R4 की भी, वो भी चौथी मीटिंग थी R4 की। तो उसमें कौन था? सऊदी अरब था, इजिप्ट था, तुर्किया था, पाकिस्तान था। तो ये समझिए ब्लूप्रिंट फॉर्म हो रहा है ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। ओके। फिर गल्फ स्टेट्स के अंदर भी ये थिंकिंग है कि कोई नॉन अग्रेशन पैक्ट होना चाहिए ईरान के साथ। सही, सही। और अगर वो हो जाता है तो प्रॉक्सीज जो हैं ईरान की, उस इशू की भी इनडायरेक्टली एड्रेसल हो जाएगी। ये जो बात आप कर रही हैं एम्बेसडर साहब, इसमें बहुत सारे जो खलीजी ममालिक हैं, जब JCPOA हुआ था तो उनको जो एतराज़ था उसमें ये था कि जो रीजन के सारे खलीजी ममालिक हैं वो एक तरह से उनके जो इश्यूज़ हैं उन्हें एड्रेस नहीं किया गया, उनको बाकायदा अलहदा रखा गया। और कतर इज़ वेरी वोकल अबाउट इट राइट नाउ, बीइंग अ पार्टनर इन दिस डील ऑल्सो, क्योंकि चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, और जैसे हुमा ने कहा कि ये जो दीगर जो मीटिंग हुई जिसमें इजिप्ट है, तुर्की है, पाकिस्तान है, सो दे आर लुकिंग एट कि अगर लोग अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बेसिकली बाद में इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी दीगर जो खलीजी ममालिक हैं। आप समझते हैं कि जो बकिया हैं जिनके अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहाँ पर मार्को रूबियो इस हफ्ते उन्होंने विज़िट भी किया, जिसमें अबू धाबी है यानी मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, वो भी फ्यूचर में ऐसी किसी अरेंजमेंट का हिस्सा बनने को तैयार होंगे? अमेरिका और इसराइल के जो ईरान पे हमले हुए 28 फरवरी से शुरू होके, और उसके नतीजे में जो खलीजी ममालिक को जिस तरह से मुख्तलिफ शक्लों में नुकसान उठाना पड़ा, तो उनको ये समझ आ गई है कि अमेरिका उस तरह से उनकी सिक्योरिटी और इकनॉमिक वेलबींग को गारंटी नहीं कर सकता जिस तरह से उनकी तवक्को थी। बल्कि एक लिहाज से अमेरिकन जो मिलिट्री यानी जो उनके हैं अड्डे थे जी, उनकी वजह से वो उनको नुकसान हुआ है कि अगर फ़र्ज़ किया वो मिलिट्री अड्डे वहाँ पे ना होते, फौजी अड्डे ना होते, तो ईरान के लिए कोई जस्टिफिकेशन ना बनती, वो गल्फ़ ममालिक पे उन अड्डों पे हमले करते थे जिसके नतीजे में उनको भी नुकसान पहुँचा। तो वो एक सोच डेफिनेटली डेवलप हो रही है कि बजाय सारा इन्हिसार अमेरिका के ऊपर करने के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, जो खित्ते के ममालिक हैं वो आपस में तावन बढ़ाएं, एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरतीब दें और इसके साथ साथ अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाएं। और अगर कोई उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उनको पीसफुल तरीके से किसी नॉन रीजनल पावर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर अपने पीसफुल तरीके से उनको हल करें। एक दूसरे के मामलात में नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को अपनाएं। UN के चार्टर की यानी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो इस किस्म के असूलों के मुताबिक एक रीजनल कंट्रीज जो इन ड्यू कोर्स एक नया आर्किटेक्चर तरतीब दे सकते हैं। और ये जो R4 की मीटिंग्स होती रही हैं और अब रिसेंटली हुई है कायरो में, वो मेरा ख्याल में एक ट्रेंड है उसी जानिब, और तवक्को करनी चाहिए कि दूसरे ममालिक भी उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है और तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, फिर जब मेरा ख्याल में ईरान और US के मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद ईरान भी शायद उसमें शामिल हो सकता है। तो अगर ये सारे ममालिक शामिल होकर अपना एक नया
کوئی ارینجمنٹ ورک آؤٹ کریں, کوئی میکنزم ورک آؤٹ کریں, تو اس میں ان اپنے ممالک کے فوائد میں بھی ہوگا اور ریجن کے بھی مفاد میں ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی. اوکے ڈاکٹر ہما, یہ سیکورٹی ارینجمنٹ تو ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آلٹرنیٹیوز, ناٹ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ ریڈ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس کمپلیٹلی, لیکن ایک آلٹرنیٹیو جو ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کے لیے یہ تمام تر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایسی بات بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل, اس کے اپنے پلانس ہیں لبنان کے اندر, لیبنیز گورنمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ساؤتھ لیبنان کے اندر کچھ ارینجمنٹ وہاں پہ رکھے, امریکن فورسز جو ہیں ٹرینڈ بائی دی امریکن سولجرز وہ وہاں پر کنٹرول حاصل کریں گے. یہ معاملہ ہے بڑا کمپلیکس, اور کیونکہ ایران نے اس کو نتی کیا ہوا ہے لبنان کے پیس سے, تو آگے چل کے مومنٹم رہے گا, لیکن یہ ایشوز آئیں گے جس پر امریکہ کو خاطر خواہ اقدام اٹھانے پڑے گا. دیکھیے امریکہ ابھی بھی مکس سگنلز دیتا ہے نا. اس وقت تو انہوں نے سم ویز اس پیس پروسیس کو آن ٹریک رکھنے کے لیے ایران کی باتیں مان لی ہیں اور ایران کی ریڈ لائنز کا بھی احترام ان سم ویز کر رہے ہیں, کیونکہ امریکن چوائسز بہت سمجھیے سلم آؤٹ ہو گئی تھیں. وہ جنگ کی طرف دوبارہ جا نہیں سکتے تھے کانگریس کے پاس جائے بغیر, جنگ کی کوئی اونرشپ نہیں ہے امریکہ میں. ایک بائی گون کنکلوژن ہے اس وقت کہ ایران یہ جنگ جیت گیا, اور میں سمجھتی ہوں اگر ہارڈ پاور کے فرنٹ پر ہارا بھی ہے تو پی آر کے فرنٹ پر, اسٹریٹجی کی فرنٹ پر, پالیٹکس کی فرنٹ پر تو ڈیفینیٹلی ایران یہ جنگ جیت گیا ہے. دوسرا یہ کہ ایران کے اندر ابھی بھی امریکہ کا جو مسٹرسٹ ہے وہ ہیوج ہے. تو ایران جو ہے وہ تواتر کے ساتھ بٹوین دا لائنز بھی بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں. فار انسٹنس وہ ساؤتھ ایشیا کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے لیے کہتا ہے کہ اس کو ایکسٹرنلائز نہیں کرنا چاہیے, یعنی کہ وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ امریکن اڈے ان کی شاید اس کے ہاں ٹالرنس کم ہے, اور اگر وہ امریکن اڈے ہوں تو وہ کسی طور کبھی بھی ایران کے خلاف دوبارہ استعمال نہ ہو سکیں. وہاں سے جو ٹرمپ صاحب نے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں دیا تھا جو بہت انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا تھا حزب اللہ کو سیریا ٹیک آؤٹ کر لے گا. جی ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ساری کمپلیکسٹی ہے اور الائنمنٹ ہو رہی ہے نا, لیکن ایک بات بالکل طے ہے, اور وہ یہ کہ ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر تبدیل ہو گیا, اور جس ایران سے ویسٹ کو ڈیل کرنے کی عادت تھی اب ان کا وہ ایک مختلف ایران سے نبر آزما ہے. جب یہ 100 دن کی جنگ شروع ہوئی تھی تو ایران آئسولیٹڈ تھا اور اکنامکلی سمجھیے اسٹرینگولیٹڈ تھا. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کئی فورمز پہ بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسرائیل آئسولیٹڈ ہے. اسرائیل نے جو کچھ حاصل کیا تھا ویسٹ ایشیا میں وہاں پر کم از کم 10 سال کی ریگریشن ہے, کیونکہ جو سب سے بڑی چیز ہونے جا رہی تھی جس سے اسرائیل کا پورا سمجھیے پسونا ویسٹ ایشیا میں تبدیل ہو جاتا وہ تھی ابراہیم ایکارڈز. رائٹ, اور بہت چانسز تھے کہ اس کو سعودی عرب بھی سائن کرتا اور پھر دیگر مسلم ممالک بھی کرتے. ابراہیم ایکارڈز تو اس جنگ کے ملبے میں دب گیا ہے. سو یو مین کہ تو لیکن اس میں ڈاکٹر صاحبہ آپ نے مجھے اور کہنے دیجیے نادیہ, جی, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب جو لاسٹ 2-3 اسٹیٹمنٹس آئے ہیں اس میں ایران جو ہے وہ غزہ کی بھی بات کر رہا ہے. بالکل صحیح. ان سم ویز ایران جو ہے وہ ویسٹ ایشیا کے ونربل گروپس کی واضح آواز کے طور پہ ابھر رہا ہے, اور اس کے پیچھے ویٹ ہے گلوبل ساؤتھ کا. دیکھیں یہ جو کچھ ہوا یہ صرف ایران نے نہیں کیا, اس کے پیچھے چائنا کا ویٹ تھا. صحیح, بالکل صحیح. اس کے پیچھے رشیا کی ٹینجیبل سپورٹ تھی. صحیح, بالکل آپ نے درست کہا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں جاوید حسین صاحب فارمر امبیسڈر اور ڈاکٹر ہما بقائی بین الاقوامی امور کی ماہر. جس ابراہیم ایکارڈ کے اوپر اسی سیز فائر کے دوران اور اسی اسلام آباد اگریمنٹ کو پہنچنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ کی جانب سے ابراہیم ایکارڈ
پہ آپ کو دستخط کر لینے چاہیے ہیں, اور ایران کو بھی وہ کنٹریز جنہوں نے نہیں کیے کر لینے چاہیے, ایکسیپٹ فار فیو ہی سیڈ. اینڈ دین ہی آلسو سیڈ اٹ وڈ بی ویری گڈ کہ اگر ایران بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے. کیا واقعی ابراہیم اکارڈ جیسے ڈاکٹر ہما بقائی کہہ رہی ہیں اب ایک طرح سے دفن ہو گیا ہے, ابھی اس کی آوازیں ہمیں نہیں آئیں گی؟ فی الحال تو یہ سچویشن ہے کہ حالات میں میرا خیال میں کسی نئے ملک کے لیے مڈل ایسٹ میں ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا تقریباً ایک ناممکنات میں سے ہے. یہ ایک لانگ ٹرم سچویشن یہ ہو سکتی ہے جس کا ابھی کوئی امکانات نظر نہیں آتے کہ اسرائیل اپنی پالیسی کو فنڈامنٹلی چینج کرے اور ایک جو پیلسٹائن اسٹیٹ بنی ہے یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے مطابق, جو اپنی انڈیپینڈنٹ ہو, سیکیور ہو, اپنی اس کے پاس ٹیریٹری ہو, تو اس کو جب تک وہ نہیں بنتی تو میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عربیہ یا اور کوئی ایڈیشنل عرب ملک یا اسلامی ملک جو ہے نا اس ایکارڈ کا حصہ بنے گا. اچھا, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو امریکہ کو اور اس سے بھی زیادہ اسرائیل کو سخت دھچکا پہنچا ہے ان کی پوزیشن میں, اور اسرائیل نے جو کچھ حاصل کیا تھا اس نے اس جنگ میں وہ کھو دیا ہے. اور خاص طور پہ جیسے جے ڈی وینس نے جب ان کو, آپ نے سنا ہوگا ریسنٹلی کہا کہ دنیا میں سوائے امریکن پریزیڈنٹ کے سوائے اسرائیل کا کوئی ساتھی نہیں ہے. جی بالکل, ایک سینٹینس جو ہے وہ شو کر رہا تھا کہ کتنی اسرائیل کی دنیا میں آئسولیشن ہے, اور اگر امریکہ بھی اپنا سپورٹ ودرا کر لے تو پھر اسرائیل کے لیے تو بہت مشکلات کا ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اوکے, لیکن اس جنگ میں اس پوری اب جو اگریمنٹ ہو رہی ہے جہاں پر سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو گئے ملنے کے لیے, ڈاکٹر بقائی آپ کیا سمجھتی ہیں جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے وہ جو خلیجی ممالک ایک ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈز کا حصہ ہیں, دوسرے ظاہر نہیں ہیں, اور جیسے کہ آپ دونوں مہمان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک طرح سے اب دفن ہو چکا ہے, ابھی اس کی آواز تو نہیں آئے گی. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کوآپریشن ناؤ, کیونکہ ان میں برجز تو تھیں اور یہ گیپ لگ رہا تھا کہ مزید وائڈن ہو رہا ہے اس کانفلکٹ میں. دیکھیے, ایک بات گلف سٹیٹس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ اتنے عرصے جو انہوں نے امریکہ کو کلٹیویٹ کیا اپنی سیکیورٹی کے لیے, اور بہت ساری اپنا اسٹریٹ سینٹیمنٹ کو بھی کاؤنٹر کیا اسرائیل کی سینسٹیوٹیز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, لیکن جب وقت اور موقع آیا تو انہیں واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ سیکیورٹی جو میٹرکس ہے یو ایس کا, اس میں وہ ڈسٹنٹ سیکنڈ ہیں اسرائیل کو. پرائیورٹی اسرائیل تھی, پرائیورٹی وہ نہیں تھے. اوکے, اسی لیے اب یہ سوچ آ رہی ہے کہ انہیں یا تو انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی کانسٹرکٹ کی طرف جانا چاہیے یا آلٹرنیٹیو سیکیورٹی کانسٹرکٹ کی طرف جانا چاہیے. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسلامک نیٹو کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگ بات کرتے ہیں نان اگریشن پیکٹ کا. اس پوری سچویشن میں ایک بہت واضح اسٹریٹجی ایران سامنے لایا ہے. ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو امریکہ سے اور اسرائیل سے نہیں ملتا اس کو ایران ہٹ نہیں کرتا. صحیح, اور اس کو وہ ہرمز سے گزرنے دیتا ہے. صحیح, جو آخری حملے ہوئے اس میں گلف سٹیٹس ہٹ نہیں کی گئی تھی. بالکل, اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی آ رہی تھی کہ گلف سٹیٹس نے اگری کیا ہے کہ وہ ایسٹ ٹرانسفرز کریں گے. پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک اسرائیلی آئی تھنک اسرائیلی فارن منسٹر تھے یا نتن یاہو تھے, وہ اس بالکل تھک آف دا تھنگز میں انہوں نے گلف سٹیٹس کو وزٹ کیا, رائٹ, جس کو گلف سٹیٹس نے چھپا کے رکھا, انہوں نے واپس آ کے بول دیا. اور اس وجہ سے گلف سٹیٹس کیوں اس بات کو چھپانا چاہتی تھی؟ وہ اس بات کو اس لیے چھپانا چاہتی تھی کیونکہ یہ امپیکٹ کرتی تھی ان کی ریلیشن شپ ایران کے ساتھ. تو اس وقت ایران کو اوفینڈ کرنا کسی کو سوٹ نہیں کر رہا, کیونکہ جتنی بھی بحریہ کا نقصان ہو گیا, میزلز کا نقصان ہو گیا, ایران نے اتنا نقصان ضرور پہنچایا ہے کہ اس نے گلف سٹیٹس کا سیکیورٹی ببل بلو کر دیا. وہ جو ایک سیف ہیون کی انہوں نے بلڈ کی تھی نا, اتنا بڑا نیریٹو, وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. اینڈ دے نیڈڈ بیک فار دیئر اکنامک سروائیول اینڈ ریوائیول. آپ سوچ رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں انہیں کنونس کر دیا ہے انہوں نے کہ ایران کے ساتھ جو انہوں نے اس وقت طریقہ کار رکھا ہوا ہے اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جڑے ہیں, اس نے انہیں سیکیورٹی نہیں دی ہے.
صحیح. Thus, an alternative. اوکے, تو امبیسڈر صاحب یہ نان اگریشن پیکٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, نیا سیکیورٹی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اس میں پاکستان کا جو حصہ سب دیکھ رہے ہیں, اور جیسے ڈاکٹر بقائی نے کہا کہ بیکڈ بائی گلوبل ساؤتھ جسے وہ کہہ رہی ہیں, سو میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, ابھی تک تو ہم ساؤتھ ایشیا میں تھے, آر وی آلسو بیکمنگ اے پارٹ آف یو نو دس ریجن؟ دیکھیں پاکستان کی لوکیشن جو ہے وہ کراس روڈز پہ ہے, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا کا. جی. اینی تھنگ وچ ہیپن ان دا پرشین گلف ریجن اٹ افیکٹس اس ڈائریکٹلی فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, دونوں سے. تو ہم وہاں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وی کی ناٹ ریمین انڈیفرنٹ ٹو واٹ از ہیپننگ دیئر. تو اس لیے پاکستان نے آلریڈی ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا امریکہ اور اسرائیل نے, تو کس ملک نے وہاں پہ موسٹ ایکٹیو رول پلے کیا اس لڑائی کو بند کرانے میں اور درمیان میں ان کے مقامات کی یادداشت بلڈ اپ کرنے میں, وہ پاکستان تھا. تو اس سے ہی ظاہر ہو گیا کہ پاکستان کا اس ایریا ریجن میں اب ایک رول بن گیا ہے, رول ہونا چاہیے, اور پاکستان کو اس کو فردر ڈیولپ کرنا چاہیے, لیکن ان اے وے جس میں لوگوں کی یعنی خطے کے ممالک جو ہیں ان کی سینسٹیوٹیز کے اوپر ہم جو ہے ان کا خیال رکھیں, اور ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری کو اوور بیئرنگ وہاں پہ پریزنس ہے. امریکہ نے آئی تھنک ہیز اوور پلیڈ اٹس ہینڈس, اور امریکہ اب کافی اس کو ایک لحاظ سے اس کی امیج کو جو اس کا ایک دبدبہ تھا ریجن میں, وہ ایران نے ختم کر دیا ہے. صحیح. تو اب اس کے بعد ایران کے جو خلیجی ممالک ہیں وہ اسی لیے سوچ پر مجبور ہوئے ہیں کہ بجائے امریکہ پہ ریلائی کرنے کے وہ آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں, تاکہ ان جو اڈے ہیں, جو فوجی اڈے ہیں امریکہ, ان کی ضرورت ہی نہ رہے. اور پاکستان کے لیے اہم ہے, پاکستان اور ترکی اور مصر کے لیے, کہ اس ایشو پہ اور اس چیز میں ان والے کا تعاون, ان کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ وہ جو دوسرے نان ریجنل پاورز ہیں ان کی اس خطے میں انوالومنٹ کا خطرہ ہی نہ رہے. اگر فرض کیا سارے یہ ممالک یہ طے کر رہے ہیں کہ وہ نان اگریشن پیکٹ یا ایگریمنٹ کی قسم اس میں وہ کہ کوئی ایک ملک یا دوسرے خلاف کا کریکشن نہیں کرے گا, اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا, اس کے بعد دوسرے ممالک کے امریکہ یا کسی اور کے خلیجی ممالک میں انڈے رکھنے کی, فوجی انڈے رکھنے کی کوئی جواز ہی نہیں بنتا. تو آٹومیٹیکلی ڈورز ہے وہ ملٹری جو وہاں پہ ہیں ان کی پریزنس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی, اور وہ پھر ختم ہو جائیں گے, یعنی ان کا رہنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور ممالک جو یہ ہیں جب آپس میں پیس ہوگا تو آپس میں وہ ان کی اقتصادی تعاون بڑھے گا, تو اسے سارے ممالک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ امبیسڈر جاوید حسین صاحب آپ کا. ڈاکٹر ہما بقائی آپ بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. جہاں پاکستان کا کردار ایز اے گلوبل پیس میکر کے طور پر سامنے آ رہا ہے, وہیں پاکستان کے اندر بھی یہ آوازیں ہیں کہ اتنا اچھا کردار ادا کرنے کے بعد معیشت بارے کس قسم کے فوائد پاکستان بھی حاصل کر سکتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم, ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, رواں ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھی دورہ ہوا, اور یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ بہت کچھ ہے جو ایران کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ناؤ دیٹ دے ہیو بین گیون جنرل لائسنس بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس, تاکہ بہت ساری چیزوں کے فائدے ہم بھی حاصل کر لیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان کی جانب سے یا حکومت وقت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی روڈ میپ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں تاکہ پاکستان معاشی طور پر بھی ترقی کر سکے؟ دیکھیے, چل رہے ہیں اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, مجھے آن دا فیس آف اٹ تو نظر نہیں آتا. پوٹینشیل جو ہے وہ نادیہ بے تحاشا ہے. آپ سوچئے یہ سفارتکاری کا معاملہ ہے, اور اگر اس کے ساتھ ہم نتھی کر دیں ٹریڈ کو, انرجی کو, توانائی کو, تجارت کو, اور ساتھ ہی ٹرانزٹ کو. دیکھیے, ایک تو وہ پرانا جو ہے وہ بیانیہ چل رہا ہے پائپ لائن بنانے کا. جو نئے معاملات ہیں وہ ہے انرجی کوریڈور بنانے کا. پائپ لائن تو بنے گی, بہت اچھا ہے اگر بنے, اس کو ٹائم لگے گا, اس میں فائنینسنگ چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب آپ سوچئے کہ اگر ایک مکران انرجی بیلٹ بنا دی جائے, وہ گوادر سے شروع ہو, پسنی سے گزرتی ہوئی کراچی پہنچے, وہاں پہ ایرانین گیس ہے, ایرانین بجلی ہم آلریڈی خرید رہے ہیں, مزید خریداری شروع کرتے ہیں, بہت سستی بجلی ہے,
वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकते हैं। फिर एक ग्रीन हाइड्रोजन का पायलट मेरे ध्यान में आता है जो पाकिस्तान और ईरान को मिलके बनाना चाहिए। दिस इज द वे फ्यूचर, वे ऑफ द फ्यूचर। इसमें आप सोचिए कि पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी होती है और पानी के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल के फिर एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो स्कोप है। फिर 3 शहर जो नजर आते हैं जिसमें ताफ्तान है, ग्वादर है, तुर्बत है, वहाँ पे बॉर्डर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा सकते हैं। कि बिजली हम ऑलरेडी बहुत सारी जो है वो ईरान से खरीद रहे हैं और वो बहुत सस्ते दामों पे बिजली मिलती। तो पहले बिजली ले लें, उसके बाद मॉलिक्यूल आ जाए, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल गैस के आना शुरू हो जाए। इसमें जो अगर डॉलर वैल्यू नादिया मैं कोशिश कर रहा था कि किस तरह एस्टेन की जाए। तो अगर ये कॉरिडोर की डॉलर वैल्यू निकालनी है जिसमें तजारत भी है, जिसमें ट्रांजिट भी है, जिसमें एनर्जी कॉरिडोर भी है, तो ये लगभग 40 से 45 अरब डॉलर का एक कॉरिडोर जो है वो बनाया जा सकता है। हाँ, अब ये रोड मैप है कि नहीं, ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जो हमने देखा कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दीगर ममालिक को भी, आप समझते हैं कि ये भी हमने बीच में सुना था इसी सीज़ फायर के दौरान कि शायद सऊदी हो गया और इसी तरह से कुवैत हो गया कि वो स्टोरेज के तौर पर गवादर में टर्मिनल्स बना सकता है जहाँ पर बड़ी अमाउंट के अंदर तेल को स्टोर किया जाएगा और खुदा ना खास्ता कभी भी ऐसा होता है, कोई इमरजेंसी होती है, सो दिस कुड बी यूज, और इस पे पहला हक पाकिस्तान का होगा। देखिए 3 हक़ाइक़ तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। पहली हकीकत ये है कि 900 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ, और अभी आप अंदाजा कीजिए 900 किलोमीटर बॉर्डर के होने के बावजूद $2-2.5 बिलियन से ज़्यादा की सालाना ट्रेड जो है वो नहीं होती है। अब आप सोचिए बॉर्डर के उस पार लगभग जो रिजर्व्स हैं वो 208 बिलियन बैरल्स हैं, और जो गैस के वहाँ पे ज़खायर हैं वो कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस पड़ी। अब आप सोचिए कि ये इतने बड़े ज़खायर तेल के, इतने बड़े ज़खायर गैस के, जो इवेंचुअली बड़े सारिफ हैं, बड़े कंज्यूमर्स हैं खित्ते में, वो भारत और चीन है। और खुदा ने ज्योग्राफी कुछ ऐसी बनाई है कि जो जहाँ पे ज़खायर हैं और जो सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में पाकिस्तान। तो आप सोचिए ये 208 बिलियन बैरल तेल का, कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की, ये चाहिए भारत को, वो तरस से बैठे हैं, चीन तरसा बैठा है एनर्जी का, और ये सब कुछ पोटेंशियली पाकिस्तान से गुजर के जाना है। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसकी फाइनेंसिंग कैसे होती है, इसकी डिप्लोमेसी कैसे होती है, ओनली टाइम विल टेल, लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और बेतहाशा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप बता रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जो ऑलरेडी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी, जाहिर है वो सैंक्शंस की वजह से फिर कंप्लीट ना हो सकी जो ईरान के ऊपर थी, उस पे जो अब हमें रीनेगोशिएट भी करना है, बिकॉज उसके ऊपर जितने पैसे हमने पे करने हैं वो भी कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। सो आई एम श्योर कि जहां हम इतनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं वी कैन गेट इट रीनेगोशिएटेड, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्की ने जब अर्दोआन आए थे और एक प्रोजेक्ट था तो उन्होंने भी वो सारा वेवर दिया था पाकिस्तान को। जी, इस वक्त मुझे महसूस ये हो रहा है कि अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें एक्सन मोबिल है, जिसमें कॉनोकोफिलिप्स है, जिसमें श्लम्बरजे है, जिसमें हैलिबर्टन है, उन्होंने भी अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं कि जो 208 बिलियन बैरल तेल का एक रिजर्व है ईरान के पास, उसको डेवलप किस तरह करना। देखिए यहाँ पे कोई 20-21 ट्रिलियन रुपीस की, ट्रिलियन डॉलर्स की जो रिजर्व हैं, इसको निकालने के लिए कोई 300-400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ चाइनीज कंपनीज भी आएंगी, अमेरिकन कंपनीज भी आएंगी, और ये उनके अपने माली मुफाद में है कि वो यहाँ आए। पाकिस्तान से रास्ता ये बनता है कि ग्वादर का डिस्टेंस जो है वो आप अंदाजा करें 87 किलोमीटर टोटल है।
اور وہاں سے نواب شاہ، اور نواب شاہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نواب شاہ پاکستان کی جو ہے وہ گیس کی بڑی گرڈ ہے. تو جو نواب شاہ سے گوادر والا جو گیس کی پائپ لائن ہے وہ آلریڈی سی پیک کے منصوبوں کا حصہ ہے. صحیح. تو اب سوچئے وہ 87 کلومیٹر ہے ایران سے انٹو گوادر، اور پھر جو گوادر سے نواب شاہ ہے وہ سی پیک کا آلریڈی حصہ ہے، اور پھر نواب شاہ سے یہ سارے پاکستان میں پھیل سکتا ہے. اب سوچئے کہ ہمارے پاس کوئی 400 کے قریب ٹیکسٹائل ملے ہیں، وہاں پہ یہ سستی گیس جائے گی، تو آپ سوچئے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ دنیا بھر سے کمپیٹ کر سکیں گے. بالکل. اس وقت آلریڈی کوئی تقریباً 50,000 میگا واٹ کی انسٹال کیپیسٹی لگی. پرابلم آ جاتا ہے سرکولر ڈیٹ میں. یہ جو ایران کی گیس ہے، ایران کی بجلی ہے، یہ سرکولر ڈیٹ نہیں کریٹ کرے. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی کی طرح انرجی ڈپلومیسی جو ہے، جس کے لیے سبھی کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، اس میں پاکستان کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. اب آتے ہیں ذرا بجٹ کے حوالے سے. رواں ہفتے ہم نے دیکھا کہ وفاقی بجٹ پاس بھی ہو گیا. کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اقدام لیے گئے ہیں اس بجٹ میں، اور جیسے کہ فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ اب معیشت جو ہے وہ استحکام تو مل گیا تھا لیکن اب گروتھ کی طرف جائے گی. ڈو یو ایکچولی سی دیٹ گروتھ؟ دیکھیے میں یہاں تک سمجھا ہوں بجٹ کی فگرز اور ان کا پوسٹ بجٹ کا امپیکٹ، بحرانی جو کیفیت تھی معیشت کے اندر وہ اس کا رخ ہوا ہے بحالی کی طرف. اچھا. یہ کہہ دینا کہ بحالی سے مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں یا اس بجٹ کے نتیجے میں ہم بحالی سے مضبوطی کی طرف چلے جائیں گے، وہ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے اس وقت جو گروتھ کا ریٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ 3-4% کے قریب آ رہا ہے. صحیح. دس از ناٹ سفیشینٹ گروتھ. یعنی کہ یہ بتا یہ رہی ہے کہ معیشت کا پہیہ تو چل رہا ہے، لیکن معیشت کے پہیے کی سپیڈ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ سمجھیے 30% پاکستانی اس وقت جو شرائح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں ان کو باہر نکال لائے یا شرائح غربت سے اوپر لے آئے، یا پھر جو تقریباً 20 سے 25 لاکھ اضافی پاکستانی جو لیبر فورس میں آئیں گے ایوری ایئر آ رہے ہیں ان کو نوکریاں دے پائے. تو معیشت کا پہیہ چل ضرور رہا ہے لیکن اس کی سپیڈ ناکافی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم فار بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. رواں ہفتے ہم نے دیکھا کہ سیاسی طور پر بھی کافی گہما گہمی نظر آئی کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، بجٹ بھی پاس ہوا، اور اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بجٹ سے قبل تو ہم نے دیکھا کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں جس طرح سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا تھریٹ کر رہی تھیں کہ ہم بجٹ نہیں پاس کریں گے یا بجٹ پاس کرنے کے لیے پھر یہ ہمارے پاس آئیں گے. کیا ایسا کیا شہباز شریف کی حکومت نے کہ پیپلز پارٹی بھی راضی اور MQM بھی اس بجٹ پاس کرانے میں شامل؟ کوئی ایسا چمتکار نہیں ہے، یہ سب ایک سکیم کا حصہ ہے جس سے فیڈرل گورنمنٹ بنی ہے. MQM بھی اس سکیم کا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی بھی. اب وہ حصہ بقدر جسہ کہہ لیں یا اس سے زیادہ مال لینے کے لیے، یہ مال کی بات ہے، مال سے مراد کوئی رشوت نہیں، یہ پولیٹیکل گیم ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیولپمنٹ سکیمز چاہیے. پچھلی دفعہ بھی بلاول بھٹو کے لیے کئی ارب روپے کی ثوابدیدی فنڈز پرائم منسٹر نے جاری کیے تھے کہ وہ اپنے جتنے MPs ہیں ان کو دینا چاہیں جہاں پہ بھی. تو یہ جب بھی ہوتا ہے PDM دور سے شروع ہو رہا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے. پیپلز پارٹی یہی کرتی ہے، ہم نہیں جائیں گے، ہم روٹ جائیں گے. MQM بھی مطالبہ لے کے آتی ہے اور پھر پرائم منسٹر مل لیتے ہیں سب سے. اور کیا پیپلز پارٹی کے صدر مملکت نہیں ہے؟ کیا چیئرمین سینٹ نہیں ہے؟ 2 وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، مطلب یہ ایک اسکیم کا حصہ ہے نا. ان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، آئینی عہدوں پہ موجود ہیں، اور ایک پورا پلان کر کے فیڈرل گورنمنٹ بنائی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول تو بہت سخت خلاف تھے الیکشن میں، بظاہر آپ کو پتا ہے پوری کمپین نے ان کے خلاف کی، اور پھر آفر کی PTI کو. پھر PTI نے نہیں نا پوچھا ان کو کہ بھئی ہم نہیں بنائیں گے آپ کے ساتھ حکومت میں. پھر آپ کو یاد ہے نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف سے میں نے کہا ہے کہ سب سے بات کریں، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، سب لوگوں سے، اور پھر یہ حکومت بن گئی.
ارینجمنٹ میں بیہائنڈ دا سین سب کو آپ کو بھی پتا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہیں اور پھر جا کے یہ ارینجمنٹ بنا ہے. تو یہ ناراضگیاں جیسے اب گلگت کی حکومت کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا کہ ہمیں دی جائے, ہم بڑی پارٹی بنی ہے تو وہ مل گئی. اب جو اب گزشتہ 1-2 دن میں انہوں نے تقریریں کی ہیں وہ 27 جولائی کے لیے جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے اب وہ اس کی مانگیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا کہیں ان دی آفنگ ہے, کیونکہ گلگت بلتستان میں کئی بار انہوں نے کہا کہ راستہ روکا جا رہا ہے, بالآخر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے, لیکن جو 4 انڈیپینڈنٹ ہیں انہیں آئی پی پی میں ڈالا گیا ہے. وہ اسی لیے ڈالا گیا نا کہ سمجھ رکھیں کہ جب ضرورت ہوگی تو پھر تاریں ہل جائیں گی. وہ سسٹم ہی اس طرح کا چل رہا ہے نا, عمران خان کے ساتھ جو چلا, جو پی ڈی ایم بنا, جو اب چل رہا ہے, ایبسولوٹ میجورٹی تو پنجاب میں ہے اور سندھ میں ہے. ویسے تو بلوچستان میں بظاہر تو 2.5 سال کا ارینجمنٹ ہے نا, یا پی ٹی آئی کے پاس کے پی میں ہے. ویسے تو کوئی پارٹی سوائے جے یو آئی کے ساری کی ساری حکومتوں میں ہے, کوئی باہر تو نہیں بیٹھے ہوئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو پھر آزاد کشمیر کے حوالے سے بتائیے کہ کیا نون اس مرتبہ بھی گیو ان کرے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے میں اپنا دل بڑا کرے گی, یا کم از کم آزاد کشمیر میں؟ جی میرا نہیں خیال, کیونکہ یہی بات سہانے روح بنی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کو, جو جمہوریت کا زیادہ سبق یاد آ رہا ہے کہ وہ جو پنجاب میں سیٹیں ہیں جس کے اوپر سارا زور تھا, اور اس میں کہیں نہ کہیں موجودہ وزیر اعظم فیصل راٹھور کی اس کشمیر کمیٹی کے ساتھ آشیرواد تھی, جو وہ جلوس لے کے نکلے اور پھر وہ جہاں چلے گئے وہاں تو سب کے گلے میں پڑ گیا نا وہ کام. ورنہ وہ ایکچولی تو وہی تھا نا کہ کوئی گیم ایسی ڈل جائے کہ نون کے ہاتھ سے یہ سیٹیں چلی جائیں. تو وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ریفرنس پہ کہ یہ جو اسمبلی بنے گی وہی فیصلہ کرے گی. تو ان کو یہ ہے کہ بھئی 8-10 سیٹیں تو گھر سے جیت کے چلیں گے پنجاب سے, تو ہمارا بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. اور مسلم لیگ نون, میرا نہیں خیال وہ کوشش پوری کرے گی نون کہ کشمیر اب ان کو نہ ملے, ان کو جی بھی مل گیا کافی ہے, اور پھر وہاں پہ بھی وہی ارینجمنٹ ہو جائے گا کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کسی کا ہوگا, صدر آزاد کشمیر کسی کا ہوگا, اور پی ایم کسی کا ہوگا. تو عامر صاحب یہ تو بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی اس حوالے سے جو رواں ہفتے ہم نے پورے نیشنل اسمبلی کے اندر تقاریر سنی, اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس کے علاوہ رانا ثنا نے بھی کہا کہ یہ الیکشن کو ملتوی جو کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا ہوگا نہیں, اور یہ کئی بار وہ کہہ چکے ہیں. تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو الیکشن ملتوی کرانے پہ تو پی ایم ایل این کشمیر نے پہلے دن ہی پیپلز پارٹی کو کورا چٹا جواب دے دیا تھا کہ کسی صورت میں نہیں کریں گے. بس زیادہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑا احتجاج کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی ڈیلے کیے تھے, وہ شیڈول میں تھوڑی سی ترمیم کر دی اور اب سب نے کاغذ جمع کرا دی. اب آپ رانا ثناء اللہ بھی جو بات کر رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی بھی بات کر رہی ہے, وہ یہی ہے کہ جو سیاست برائے سیاست ہونی ہے, اب اور تو کچھ نہیں ہونا اس کے اندر. یہاں پہ تو یہی کچھ ہے کہ اب آزاد کشمیر کے الیکشن تک بلاول بھٹو خوب گرم رہیں گے. آپ کو میں یاد کرا دوں, ماضی میں عمران خان اور بلاول بھٹو, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں لفظ کہ دونوں ڈیوٹی پہ تھے اس وقت 2016 کے الیکشن میں. مودی کا یار نواز شریف کا اس وقت ہارٹ آپریشن ہوا تھا, اور ان سب کو تھا کہ نواز شریف کو تو پی ایم ایل این کو تو 2-3 سیٹیں دی جائیں گی آزاد کشمیر میں, اور وہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے ایک دن پہلے لاہور پہنچ گئے تھے. تو نتیجتاً 2/3 اکثریت ان کو مل گئی پی ایم ایل این کو, کہ لوگوں کو ہو گیا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور موجود ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو اس وقت یہ مسالہ لے کے بیچ رہے تھے رہ گئے تھے. اور پھر جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی تھی ان کی ڈیوٹیاں بھی او ایس ڈی شپ میں چینج ہو گئی تھی, کہ جنہوں نے کہا تھا اپنے بڑوں کو کہ رزلٹ یہ آئے گا, رزلٹ تو پھر اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ یار یہ آر ٹی ایس وغیرہ کر لیا کرو, اس طرح نہ چھوڑا کرو لوگوں کو جنرل پبلک پہ. اچھا, لیکن اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیمپیننگ کے لیے بھی گئے, لیکن آپ کے سامنے رزلٹ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ اتنا ایگزسٹ کرتا ہے, وہ سپورٹ جو آزاد کشمیر میں ہے وہ ابھی موجود ہے؟ دیکھیں, نواز شریف ایک دن کے لیے گئے تھے, نہ وہ جلسہ تھا, وہ ایک میٹنگ تھی اور اپنے اراکین اسمبلی سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے. صحیح. وہ کمپین میں سمجھتا ہوں کہ حافظ الرحمان نے بڑے اچھے وزارت اعلیٰ گزاری تھی. فرقہ وارانہ جنگ جو وہاں پہ موجود تھی اس کو زیرو کیا تھا, لیکن وہ بحیثیت جی بی صدر کے اپنی ذمہ داریاں میرے سامنے نہیں نبھا سکے. ان کی اپنی اندرونی لڑائیاں جو مرضی ہوں, لیکن وہ جی بی میں پورے وزٹس پہ بھی نہیں گئے تھے الیکشن کے دوران. تو یہ تو کمزوری تھی. پیپلز پارٹی نے بہت اچھی کمپین کی تھی. اب آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این ٹھیک ٹھاک وائبرنٹ بھی ہے. آزاد کشمیر کا الیکشن برادریوں پہ زیادہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ بھی وہ اثر تو ہوتا ہے وفاقی حکومت کا. اب پیپلز پارٹی کیسی کمپین کرتی ہے, پی ایم ایل این کیسے کرتی ہے, یہ اب ہم آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کس قسم کی کمپین, چونکہ اب بس اب کاغذات نامزدگی, پھر جانچ پڑتال ہے, پھر کمپین شروع ہو جانی ہے. یہ جو بلاول نے اسمبلی میں تقریر کی تھی, یہ سمجھیں کہ یہ آزاد کشمیر کی کمپین کا حصہ تھا.
اچھا، اور وہ جو انہوں نے وزراء کی طرف اور اسپیشلی وزیر دفاع کے لیے اور دیگر وزراء کا بھی نام لیے بغیر انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں، جو وزراء ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے، کچھ وزراء ایسے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ رد و بدل ہو جائے ان وزراء کی کابینہ سے؟ دیکھیں وزیر دفاع کا تو نام لیا نا انہوں نے، ان کا تو لیا، باقی جن کا کام سندھ سے نہیں ہوتا یا کوئی رہ جاتا تو ناراضگی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی وزیر دفاع کا نام بھی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے لیا، کیونکہ وہ وہاں پہ سمپتھی ووٹ لینا چاہتے ہیں نا، کہ بھئی دیکھیں میں آپ کا ہمدرد ہوں، یہ پی ایم ایل این نہیں ہے، یہ وزیر دفاع نہیں ہے، تو وزیر دفاع بھی حساب کتاب رکھتے تو نہیں ہیں، دے دیں گے جواب اس کا، آ جائے گا آپ پر ہمارے سامنے۔ یہ تو اب سیاسی گرما گرمی ہمیں آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں پی ٹی آئی پیچھے نظر آئے گی کہ اپوزیشن کا کردار یہ پیپلز پارٹی ادا کرے گی، ڈرامہ ہوگا نا ٹکا کے پھر وہاں پہ۔ آپ کہہ رہے پی ٹی آئی کا کیا کردار، پی ٹی آئی کردار ادا کرتی نظر آئے گی، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے کئی صحافی ایسا کہتے ہیں کہ اب آنے والے ہفتوں میں یا عمران خان کو کسی قسم کی کوئی ریلیف ایک مرتبہ پھر آفر یعنی ڈیل آفر کی جائے گی، یا بہنوں کو ملاقات کا بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی اگلے ہفتے ملاقات ہونے کو ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا تحریک انصاف کے حوالے سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بھی باقاعدہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی وہ مصافحہ کرتے نظر آئے، ایکسچینج آف اسمائلز کرتے نظر آئے، کہ کیا کوئی برف پگھل رہی ہے؟ پچھلے ہفتے ایک سیکورٹی اعلیٰ عسکری عہدیداروں کی بریفنگ تھی میڈیا کو، وہاں پہ کیا جواب ملا تھا کہ جب خبر نہیں ہوتی ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ سابقہ چیف کے اوپر آئی تھی نا بات کہ جی کہ ایک سابق آرمی چیف سے ملاقات ہوئی عمران خان کی جیل میں، آپ کو پتا ہے کہ جس یوٹیوبر نے دی تھی اب اس کا 2 دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا ہوا ہے، آگے بھی بات جاری ہے، تو وہ ادھر سے تو کلیئر ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو جو ملاقات ہے اس کو تو علیمہ خان نے ریفیوز کر دیا کہ جی ہم درخواست نہیں دیں گے، ہماری بہن کو ملنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور محسن نقوی میسج دے رہے ہیں کہ آپ ایک نئی درخواست جیلر کو دے دیں، تو ہم ان کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے، ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ انہوں نے اس کو زیرو کر دیا جو ان کا چیئرمین ہے پارٹی کا بیرسٹر گور، چونکہ آفر تو وہ کہہ رہی ہیں وہی لائے تھے نا، تو یہ تو اندرونی خلفشار نہیں، تو آج عمران خان کو دیکھیں نا 4 اگست کو 3 سال ہونے والے ہیں، تو یہ تو سارے باقی پھر ٹر رہے ہیں، پارٹی سیاست سب کچھ ہو رہی ہے، اگر ہیں تو میاں بیوی اندر ہیں یا کچھ لیڈرز اندر ہیں جن کو سزائیں لمبی ہوئی ہیں 9 مئی کی، کچھ کی ابھی ہونی ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی آپ نے دیکھا کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ مفاہمتی کردار ادا کریں جو انہوں نے پہلے بھی ماضی میں مختلف جماعتوں کے درمیان کیا ہے، لیکن تحریک انصاف کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ 9 مئی ہو گیا اور چیزیں اتنی آگے چلی گئیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی اب یہ ممکن نہیں ہے بات کرنا۔ نہیں، بات تو ہو جائے گی جب پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت یہ فیصلہ کرے کہ عمران خان اجازت دیں یا نہ دیں ہمیں ان کی رہائی کے لیے اور پارٹی کی بچت کے لیے سیاسی کردار ادا کرنا ہے، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، مطلب ابھی یہ کہیں گے پھر اس کے بعد فوراً جا کے کہہ دیں گے ہماری عمران خان سے ملاقات کرائیں، تو بس بھائی وہیں پہ پھر بات ختم ہو جائے گی۔ پرائم منسٹر نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آفر کی، یہ 4تھی 5ویں آفر ہے ان کی اس دوران میں، لیکن پھر اس کے بعد جب شرطیں لگاتی ہیں، پری کنڈیشن شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر نہیں ہوتی ملاقاتیں، وہیں رک جاتا ہے کام۔ صحیح، لیکن اب بعض لوگ تو جیسے آپ نے یوٹیوبرز کا ذکر کیا، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کبھی بھی ان کو ریلیف مل نہیں سکتا، یہ طے ہو گیا ہے کہ عمران خان نے اندر ہی رہنا ہے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں عمران خان نے جو کوشش کی، آپ 9 مئی کو کہہ لیں کیونکہ وہ بھی مرکزی ملزم ہے، ان کا جی ایچ کیو کا کیس ابھی بیچ میں موجود ہے، باقی سب جن کے اوپر جن کو سزائیں ہوئی ہیں، جو پلان اٹیکس ہوئے تھے، دیکھیں نا کچھ بھی کہیں پلان اٹیکس تو سارے پاکستان میں ہوئے تھے نا 9 مئی کو، اور اس میں سزائیں ہوئی ہیں، اب وہ بری ہوں، وکلا کیس چلیں، دھمکیاں بھی لگائی گئیں، تو اس حقیقت کو تو نہیں آپ چھوڑ سکتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی سیاسی قیادت ہے وہ راستہ بناتی ہے۔ صحیح، سیاسی قیادت کو عمران خان نے خود زیرو کیا ہوا ہے، جب کوئی بات چیت چلتی تھی، جب تک ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی، وہ اس جو راستہ بنانے والے تھے ان کو زیرو کرتے رہے، اور آخری جو 2 دسمبر کو ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات ہوئی تھی ان کی ہمشیرہ کی، اس کے بعد جو ٹویٹ آیا تھا اس کے بعد سے تو اب تک ملاقات نہیں ہوئی نا۔ ملاقات ہی نہیں ہوئی، بالکل۔ سلمان صفدر صاحب ملے ہیں 2-3 دفعہ وکیل کے طور پہ، لیکن انہوں نے بھی پولیٹیکل بات تو نہیں کی، انہیں بھی پتا ہے کہ کورٹ کی اجازت سے ایک پروفیشنل وکیل تو اتنی بات کرے گا نا۔ اعظم نذیر تارڑی آن ریکارڈ ہے کہ جب نواز شریف کی کوٹ لکھپت جیل میں ملاقاتیں بند ہوئی تو ہم جایا کرتے تھے، ہم ملتے تھے، تو جو میسج ہوتا تھا وہ خواجہ آصف کو، پارلیمانی لیڈر کو، ہم الگ سے ڈیلیور کر دیتے تھے، اور انہوں نے خواجہ آصف کو سارے اختیارات دیے ہوئے تھے، اور کیسوں کے اوپر ہم کورٹ کے باہر، کوٹ لکھپت جیل کے باہر بات کرتے تھے۔ تو یہ اسٹریٹجی پی ٹی آئی بنانے میں ناکام رہی ہے کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کیا کرنا تھا، ڈسٹرسٹ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اپوزیشن لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی سائڈ پہ بیٹھی ہے۔ تو عامر صاحب یہ تو بتا دیں آخر میں کہ پھر فواد چودھری، محمود مولوی یہ جو کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں فار اے ڈائلاگ، یہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے بڑھیں گے، اور ان پر کن کا ہاتھ ہے؟
देखिए मैं आपको बताऊं, कोशिश तो बुरी नहीं है लेकिन हाथ तो है। अब हाथ इनके साथ हो रहा है या ये पीटीआई के साथ करना चाहते हैं, ये वक्त बताएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब फॉर बीइंग विद अस शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।